सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं यासीन मलिक साहब के ऊपर बात करना चाहूँगी। और सबसे पहले जो मैं अपनी शुरुआत करना चाहूँगी वो कश्मीर का हमारा एक बड़ा फेमस कोट है। कहते हैं कि शाल चलत बटन जॉब, यानी जब मतलब कोई काम हो जाता है और फिर इंसान पछताता है उस चीज़ के ऊपर, तो उसके लिए जो है हमारे कश्मीरी में ये कहावत है शाल चलत बटन जॉब। तो यानी शाल कहते हैं हमारे गीदड़ को, जो है कहते हैं। और जब वो आता है मतलब वो चला जाए और उसके बाद जो है आप मतलब पत्थर मारना शुरू करो उसको भगाने के लिए, तो ये उस मतलब इसके जो लफ्जी मानी है वो ये आएगा। मैंने अगस्त 2019 में एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में वो वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, बल्कि वो तमाम इंडियन पेजेस के ऊपर भी वो चली थी। इंडिया के मुसलमानों ने भी उस वीडियो को जो है बहुत उसको शेयर किया था। उस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट थी जब आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया। उस टाइम उस वीडियो में मैंने कुछ बातें की थी अपने जो हमारे एजेके के लोग हैं उनसे, जो एजेके की लीडरशिप है उनसे, जो हमारी बैरून मुल्क जो हमारी लीडरशिप है उनसे। मैंने उस वीडियो में कहा था कि पिछले जो मतलब 30-35 साल में पहली मर्तबा जो हमारी तहरीक है वो अब आप लोगों के हाथ में आ गई है, और इस तहरीक को जो है अब आप लोगों ने चलाना है, क्योंकि तमाम लीडरशिप को जो है कैद कर दिया गया है। उसके बाद मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं आप लोगों को बता सकूं, आप लोगों को कह सकूं, या जो लीडरशिप है उन तक एक मैसेज पहुंचा सकूं कि प्लीज़ ये जो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया गया है अब इनका जेल से बाहर आना नामुमकिन है और उसके लिए कोई इकदाम किए जाएं। मुझे समझ नहीं आती कि हम हर चीज के लिए देर से क्यों जागते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हम हर चीज के लिए, हर बात के लिए जब वो काम हो जाता है उसके बाद हम क्यों खड़े होते हैं। अब जब तमाम लीडरशिप, इसमें सिर्फ एक यासीन मलिक साहब नहीं है, ये 15 लोगों की लिस्ट है, जिनमें से एक दो खुशनसीब जो हैं वो इस टाइम पाकिस्तान में बैठे हैं, जिनमें यूसुफ शाह साहब और सलाउद्दीन साहब जो हैं वो वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। बाकी तमाम की तमाम क्यादत जो है वो जेलों में है, जिनमें से तकरीबन 28 से 30 सालों से कुछ लोग जेल में हैं, जिनमें से आसिया अंद्राबी साहिबा के शौहर जो हैं डॉक्टर फक्तू, वो पिछले तकरीबन 28 साल से जेल के अंदर हैं। इसी तरह शबीर शाह साहब हैं, उनको 27-28 साल हो गए जेल के अंदर। तो जो ऑलरेडी जेलों के अंदर बंद हैं उनको, और उसके बाद जो हमारे इंजीनियर रशीद साहब हैं, किसी को उनका नाम भी आज याद नहीं होगा, किसी को आज उनका नाम भी याद नहीं होगा। उस शख्स को सिर्फ इतना कसूर कि वो अपनी जो खुद इरादियत है उसके ऊपर उसने गिव अप नहीं किया, उसने उसके ऊपर हार नहीं मानी। वो जेल में बंद है, उसका कोई पता नहीं है कि वो कहां पर है उसको, हालांकि वो एक पॉलिटिकल लीडर था, वो इलेक्शन लड़ता था वो, लेकिन अपनी हक बात कहने से वो नहीं डरता था। कहने का मकसद ये है कि जब सबको अब फांसी के फंदे पर लटकाने की नौबत आई है तो अब जागे हैं आप लोग। अब कहते हैं पोस्ट करो। भाई पोस्ट करने से क्या होगा? आप फेसबुक पे पोस्ट करेंगे या मेरे पोस्ट करने से अब क्या होगा? अब आप ट्विटर पे ट्रेंड चलाएंगे तो उससे क्या होगा? उससे कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आपकी जो है ना वो कल को आप कहेंगे कि मैंने ट्विटर पर ट्रेंड चलाया, मैंने ये किया, सिर्फ अपने कांधों से जिम्मेदारी झाड़ने के लिए। हम हर एक के ऊपर लेबल लगा देते हैं कि ये भी टेररिस्ट, वो भी टेररिस्ट, ये भी एजेंट, वो भी एजेंट। क्यों हम लोगों को मरना पड़ता है? क्यों हमारे लोगों को जो है अपनी जान देनी पड़ती है ये साबित करने के लिए कि भाई हम किसी के एजेंट नहीं हैं? वही मकबूल बट शहीद जो कल तक जिनको एजेंट कहा जाता था, उस मकबूल बट शहीद को जो है जब वो फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया, तख्ताए दार पे चढ़ा, तो उसके बाद जो है लोगों को आया कि नहीं ये तो हकीकी लीडर था, बुरहान वानी ये एजेंट है, ये वो है, इसने तो एक गोली भी नहीं चलाई।
تو برہان وانی کیسے جو ہے وہ ہو سکتا ہے جب اس کو شہید کر دیا گیا، ہیرو بنا دیا گیا؟ اب یاسین ملک کبھی اس کو پاکستان کا ایجنٹ، کبھی انڈیا کا ایجنٹ، کبھی فلاں کا ایجنٹ، اب جب وہ تختہ دار پہ چڑھا ہے تو پوری قوم کا ایک دم سے لیڈر بن گیا۔ مجھے اپنی قوم کے اس ڈیول سٹینڈرڈ سے مجھے نفرت ہے، اسی لیے میں اس بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتی۔ جب تک ہم پھانسی کے پھندوں تک نہیں چڑھ جاتے، جب تک ہم مر نہیں جاتے، ہم اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو یہ جو ہے نا یقین دلاتے دلاتے مر جاتے ہیں کہ بھائی ہم محب الوطن ہیں۔ قربانی کی کیا کوئی ایک ہی فارم ہوتی ہے؟ قربانی کیا صرف مرنے کا نام ہوتا ہے؟ اپنی فیملی سے دور رہنا، اپنے وطن سے دور رہنا، اپنوں کی جدائی، ان کو مرتے ہوئے آخری لمحے نہ دیکھنا، ان کو قبر میں جو ہے اپنے ہاتھوں سے نہ ڈالنا، ان کی قبر کے اوپر مٹی نہ ڈال سکنا، وہ کیا یہ کسی قربانی سے کم نہیں ہے؟ کیوں ہمیں مر کے دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم محب وطن ہیں؟ آج کہہ رہے ہیں وی اسٹینڈ ود یاسین ملک، وی اسٹینڈ ود شبیر شاہ، وی اسٹینڈ ود فلاں ڈمکان۔ کل تک کدھر تھے؟ اگر یہ نیوز باہر نہ آتی کہ ان کو سزا ہونے والی ہے، آپ لوگ تو اپنے مزے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تو انڈین چینلز کا احسان مانے جنہوں نے نیوز باہر نکالی۔ آپ لوگوں کو تو ابھی بھی احساس نہیں ہونا تھا، کسی کو احساس نہیں ہونا تھا۔ جب میں نے ویڈیو بنائی، میں نے کہا کہ یہ لوگ اب باہر نہیں آئیں گے۔ مجھے کہا گیا کہ تم یہ جھوٹے ٹسوے بہاتی ہے، میری اس ویڈیو کا مذاق بنایا گیا، یہ روتی ہے، یہ وہ کرتی ہے۔ میں نے ویڈیو بنانا ہی چھوڑ دیا، میں نے پوسٹ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ ہم ہر ایک کو راستے سے ہٹاتے ہیں، ہم کسی کو برداشت نہیں کر سکتے، نہ کسی کی بات برداشت ہوتی ہے۔ اور آج چلیں، ٹرینڈ چلاؤ، آج اٹھیں، باہر نکلو، آج اٹھیں کہ پتہ نہیں فلاں کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ کیوں سوئے رہتے ہیں ہمارے لوگ؟ ابھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے جبری قبضہ نہیں مانتے۔ بھائی ہم لوگوں کی اب سنے گا کون؟ کون سنے گا ہماری اس نہج پر؟ ہماری سنے گا کون جبکہ وہ آلریڈی جیل میں، جبکہ پھانسی کا پھندا یا عمر قید کے لیے ان کے لیے دروازے کھولے جا رہے ہیں؟ کون؟ مطلب کیا ہمارے اب ٹویٹر ٹرینڈ چلانے سے جو ہے وہ ان کی سزا وہ ختم ہو جائے گی؟ ان کو سزا نہیں ہوگی؟ یہ صرف ہم اپنے آپ کو اب تسکین دینے کے لیے کرتے ہیں۔ کیوں ہمیں لاشوں کی ضرورت پڑتی ہے کھڑے ہونے کے لیے؟ یہ لاشوں کی سیاست ہم کب بند کریں گے؟ کبھی مقبول بٹ کے نام پر، کبھی برہان وانی کے نام پر، کبھی نائکو کے نام پر، کبھی کسی اور کے نام پر، اب یاسین ملک کے نام پر۔ یہ ایک طبقہ، معذرت کے ساتھ میں اسی لیے ویڈیوز اب نہیں بناتی ہوں، کیونکہ میں جب بات کرتی ہوں میں بہت کڑوی بات کرتی ہوں۔ یہ ایک طبقہ ہے جس کو ہمیشہ لاش کی ضرورت پڑی ہے کشمیر سے، جس کو ہمیشہ سیاست کرنے کے لیے لاش کی ضرورت پڑی ہے۔ ان کو اس ٹائم یاسین ملک کی سزا سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو اس ٹائم لٹکا ہوا یاسین ملک چاہیے۔ اس کو ہیرو بنا کر اپنی سیاست چمکانی ہے، کیونکہ دکانیں بیٹھ گئی ہیں، دکانیں بیٹھ گئی ہیں، دکانیں بند ہو گئی ہیں۔ ان کو یاسین ملک ایک لاش کی صورت میں چاہیے، ان کو یاسین ملک سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کی بیٹی رو رہی تھی، اس کی بیوی رو رہی تھی، اس کی ماں کا کیا ہوگا؟ بڑی تم لوگوں کو فکر ہے بھائی، آج تمہیں فکر آ گئی، اس کی ماں بھی کی بھی فکر ہو گئی ہے، اس کی بہن کی بھی فکر ہوگی، اس کی بیٹی کی آنسو کی بھی تمہیں فکر ہوگی۔ آج تک کدھر تھے؟ آج تک کدھر تھے؟ کیوں ہم کب سدھریں گے؟ کیوں ہم یہ لاشوں کی سیاست کرتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں تم پوسٹ کیوں نہیں کرتی ہو؟ ابھی میری پوسٹ کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ میں اپنی ہزاروں پوسٹیں دکھا سکتی ہوں، ہزاروں ویڈیو دکھا سکتی ہوں 2020 تک، جس میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ نکلو ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کو یہ پھانسی کے پھندے پر چڑھائیں گے۔ یاسین ملک ہو یا جو باقی جتنی بھی لیڈرشپ ہے جو بند ہیں، شبیر شاہ صاحب ہو گئے، شبیر شاہ صاحب بیچ میں کتنے بیمار تھے اور ان کو مطلب اس ٹائم کہہ رہے تھے کہ ان کو سزا دیں گے۔ آسیہ اندرابی صاحبہ، فریدہ بین جی، اور پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر، مسرت عالم ہے، اور بڑے بڑے نام اس کے اندر شامل ہیں۔ لیکن نہیں، کیونکہ اس ٹائم
ہندوستان کی عدالتیں نہیں سجی تھیں. اس ٹائم ہندوستان کی عدالتوں سے فیصلہ آنے کی توقع نہیں تھی. اور جیلوں میں سڑنے تو سارے جانتے بھائی جمہوریت کا حسن ہے کہ یا مطلب بڑے لیڈر کی پہچان ہے کہ وہ جیلوں میں سڑے. کیوں چاہیے اب ایک لاش؟ اس ٹائم کہتے ہیں وکیل کرو جی یاسین ملک صاحب کے لیے. یاسین ملک صاحب کے لیے نہیں، سب پہلے بات تو ہے سب کے لیے وکیل کرو. جتنے بھی لوگ وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ یا لیڈرز وہاں پہ اس ٹائم قید ہیں ان سب کے لیے کرو. یہ صرف یاسین ملک کی بات نہیں، یہ وہاں پر اور باقی لیڈرز کی بھی بات ہے. بے شک ہم ایک دوسرے کے نظریات سے جو ہے ایگری نہ کرتے ہوں، لیکن سب کے لیے لڑو. وہ کہ اپنے گھر کے لیے نکلے ہوئے تھے، وہ کہ اپنی زندگی کے لیے نکلے ہوئے تھے. کن لوگوں کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، جیلوں میں سڑ رہے ہیں؟ کس لیے مطلب کن کے لیے، کس قوم کے لیے؟ ہم جیسے لوگوں کے لیے. شرم آنی چاہیے. آئینہ دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے اپنا. آج جب ان 15 لوگوں کی لسٹ آئی ہے، ان 15 لوگوں میں سے بھی صرف ایک یاسین ملک صاحب کے لیے آواز اٹھ رہی ہے، باقی لوگوں کے لیے نہیں. سب کے لیے آواز اٹھاؤ. ہمارے لیے سب برابر ہیں. جو 28 سال سے وہاں پہ جیل کے اندر ہیں وہ سب ایکولی ڈیزرو کرتے ہیں. ان سب کو جسٹس ملنا چاہیے. لیکن اپنی اپنی پارٹی کے اپنے اپنے ہیروز ہیں. اپنی اپنی پارٹی کا جو ہے نا وہ لگا کے رکھا ہوا ہے. ہمارے لیے سب برابر ہیں. کسی نے اگر ایک انگلی میں کانٹا بھی چبھا ہے ہمارے لیے وہ بھی اتنا ہی قیمتی ہونا چاہیے. کیوں ہماری ریاست کے کسی باشندے کی جان جائے؟ کس لیے جائے؟ کیوں ہمارے لوگوں کو جو ہے ابھی بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم لوگ 3 جو ہے نیوکلیر پاورز کے اندر اس ٹائم پھنس چکے ہیں، اور اب ہماری سرزمین کا فیصلہ ہونا جو ہے ایک ناممکن سی بات ہو گئی ہے. یونائٹڈ نیشن میں جاتے ہیں وہاں پہ ہماری کوئی نہیں سنتا. زمین پر آتے ہیں یہاں پہ ہماری کوئی نہیں سنتا. ہم لوگ تو آپس میں ایک دوسرے کی نہیں سنتے. ہم تو ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کرتے. میں اس ٹائم اگر میں کمنٹس پڑھوں تو آپ دیکھیں کتنے شرمناک کمنٹس ہیں. ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ کس چیز پہ بات ہو رہی ہے. ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ کسی کی زندگی کسی کی موت کا سوال ہے. ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ ریاست جو ہے وہ لوگ کتنی مصیبتوں میں کن پریشانیوں میں ہیں. ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ ہماری زمین کے ٹکڑوں پتہ نہیں کتنے ٹکڑوں میں بانٹ دی گئی. کوئی غرض نہیں ہے. شرم کا مقام ہے ہم سب کے لیے. ہم سب اس کشتی میں ایک ہی اس کے سوار ہیں. میں جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہے جو بیرون ملک بیٹھی ہے، وہ چاہے ویلی کے اندر سے کون سی آواز اٹھ رہی ہے. میں تو اپنے ویلی کے جتنی بھی لیڈرشپ ہے میں ان سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں. کیا کریں آپ لوگ؟ اگر آپ یاسین ملک صاحب یا جو دیگر رہنما ہیں ان کے نقطۂ نظر سے اتفاق نہیں رکھتے، لیکن کیا وہ اس قوم کے لیے نہیں نکلے؟ تو آج آپ ان کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہو؟ میں مانتی ہوں کہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں، لیکن جب تحریکیں چلتی ہیں تو اس ٹائم صحیح اور غلط کی پہچان جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ ہماری تحریک جب اٹھی یہ کوئی پری پلانڈ تحریک نہیں تھی. یہ تحریک جو تھی کسی نے اس کو مذہب کی جنگ بنا دیا. بہت غلطیاں کی ہیں. کسی نے اس کو مذہب کی جنگ بنا دیا، کسی نے آپسی لڑائی کی جنگ بنا دیا، کسی نے نظریات کی جنگ بنا دیا، کسی نے اس کو جو ہے بندوق کی جو ہے وہ جنگ بنا دیا. سب کے فیصلے غلط تھے. اس وقت بھی ہمارا اتفاق نہیں تھا، ہم خراب ہوئے. آج بھی ہمارا اتفاق نہیں ہے، ہم خراب ہو رہے ہیں. اگر یہی سب کرنا ہے تو پھر یہ اسٹیٹ کا ڈھول کیوں پیٹ رہے ہیں؟ وہ ہندوستان تو ہٹ درمی سے اس نے تو اس کو ٹکڑوں میں بانٹ کے اس کے اوپر اچھے طریقے سے قابض ہو چکا ہے. اس میں کسی کا قصور نہیں ہے. ہم لوگ خود قصوروار ہیں. ہم لوگوں نے تو 1.5 انچ کی اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے.
جو جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں آپ ذرا انہیں دیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے، بیٹھنا پسند نہیں کرتے. اس وقت بھی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ کون پھانسی کے پندے پہ پہلے چڑھتا ہے تو وہ جو ہے وہ اس پہ نکلے اور سیاست کرے، نیا لیڈر منتخب کرے. میں یہ جب سے یاسین ملک صاحب کا فیصلہ رہا، میں بڑے بڑے تماشے دیکھ رہی ہوں اس کے اوپر. وہ کہتے ہیں نا، جس قوم کے جو ہے نا میں شعور کی کمی ہوتی ہے، اتفاق کی کمی ہوتی ہے، تو وہاں پر نااہل لوگ جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. ہر کسی کا اپنا جو ہے اپنا ڈھول پیٹ رہا ہے، ہر کوئی اپنا وہ ابھی بھی سیاست میں، ابھی بھی پولیٹیکل پارٹیز ان سب چیزوں میں جو ہے وہ گھرا ہوا ہے. کسی کو کوئی فکر نہیں ہے ریاست میں کیا ہو رہا ہے. ڈیلی جیلوں سے نکال کے جو ہے فیک انکاؤنٹرز کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. شرم کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے ہماری پوری قوم کے لیے. ہمارے اپنی سٹیٹ کو یہاں تک پہنچانے میں ہمارے آباء و اجداد سے لے کر ابھی ہم لوگوں کا بھی قصور ہے. ہم اپنے بچوں کو کل کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے ہم اپنے بچوں کو کہ ہم نے کیا کیا اپنی قوم کے لیے؟ مجھے کہا جاتا ہے تم یہاں پہ باہر بیٹھی ہوئی ہو، تم لوگوں کو پتا بھی ہے کہ میرے اوپر کتنے کیسز ہیں. یاسین ملک صاحب کے خلاف جو کیس چل رہا ہے وہ یو اے پی اے کے انڈر چل رہا ہے، اور میرے اوپر بھی یو اے پی اے لگایا گیا ہے. میں اگر جاؤں گی مجھے جیل میں بند کر دیا جائے گا. اسی طرح میرے اوپر بھی کیس چلے گا، غداری کا کیس چلے گا، اور جو ہے مجھے یا تو عمر قید ہو جائے گی یا پھانسی کی سزا ہو جائے گی. اس ہمارے ایک طبقے کا خیال ہے کہ ہر ایک کو جانا چاہیے، جیلوں میں سڑیں مریں. پھر یہ بس بولیں گے کہ ہاں ہم اس کو جانتے تھے، ہم اس کے نظریات سے وہ تھے. مرنے سے پہلے نہیں، مرنے کے بعد. اسی لیے کہتی ہوں کہ لاشوں کی سیاست بند کرو، ختم کرو اس لاشوں کی سیاست کو. ابھی بھی وقت ہے، ایک ہو جاؤ. ابھی بھی وقت ہے کہ آپس میں نا اتفاقی کے بجائے ایک دوسرے کی رائے کو عزت دو، اہمیت دو. جب قوم کا فیصلہ ہونا ہے وہ کسی ایک کی رائے کے اوپر نہیں ہوگا، وہ پوری قوم کی جو اس میں رضا ہے، جو اس پوری قوم کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. اگر ہم ابھی بھی نہیں سدھرتے تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. اللہ بھی ایسی قوم کی مدد نہیں کرتا. ہماری اس ناکامی کی وجہ ہم خود ہیں. ابھی بھی ہمارے سے وقت نہیں گیا اس سے پہلے کہ دنیا میں اور جو ہے اور زیادہ پرابلمز جو ہیں وہ کریٹ ہوں، اور زیادہ مسائل بڑھ جائیں. ہماری آزادی لینا اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا، ہمارا تحریک چلانا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا. ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے سربراہوں کو اب مل بیٹھ کر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں. انہیں ایک لائحہ عمل ترتیب دینے کی ضرورت ہے. آج ان کو وکالت، وکیل، یہ سب چیزیں یاد آ رہی ہیں، آج سے پہلے کی طرح تھے. 2026 دن ہو گئے ہیں آلموسٹ جب سے آرٹیکل 370 کو ریووک کیا گیا ہے. 2026 دن میں آپ لوگوں نے وکیل نہ کیا. 2026 دن میں آپ مجھے کوئی ایک قدم بتائیں جو سٹیٹ کی بہتری کے لیے یا اس کے لیے کوئی لائحہ عمل ترتیب دیا گیا ہو ہماری پولیٹیکل جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کی طرف سے، پولیٹیکل جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کی طرف سے. ہم کیا پاکستان سے گلہ کریں، ہم کیا یو این سے گلہ کریں، ہم لوگ خود کیا ہیں، خود کیا کیا ہم لوگوں نے. آرٹیکل 370 کے ریووک ہونے کے بعد ایٹ لیسٹ کچھ نہ کیا ہوتا ہمارے لیڈران نے. یہ تمام تنظیموں کو ملا کے ایک تنظیم بنا لیتے. پاکستان میں جب پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا مقصد تھا تو وہ پی ڈی ایم بنا لی انہوں نے. وہ اکٹھے ہو گئے جو کل تک ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے. ہم لوگ اتنا پتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا مسئلہ کتنا بڑا ہے، اور ہم نے اپنی جو ہے نا وہ بنا کے رکھی ہوئی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے رکھی ہوئی ہے. اور جبکہ سب کا ایک ہی نظریہ، وہ سب کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں حق خود ارادیت دو. لیکن اس حق خود ارادیت کے لیے کبھی ہم ایک نہیں ہوتے. اس حق خود ارادیت کے لیے کبھی ہم لوگ جو ہے مطلب کھڑے نہیں ہوئے. اس حق خود ارادیت کے لیے کبھی ہم لوگوں نے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کیا. اس حق خود ارادیت کے نام پر ہم تنظیموں پہ تنظیمیں بنائے جا رہے ہیں لیکن آپس میں جڑنے کو تیار نہیں ہیں.
تو شرم کا مقام ہمارے لیے ہے یا نہیں ہے؟ یہ میں آخر میں پھر سے اپیل کرتی ہوں اپنی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ سے کہ کہ آپ لوگوں کو جو ہے کبھی بھی اپنی قوم معاف نہیں کرے گی، وقت معاف نہیں کرے گا، تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ اگر تاریخ میں اپنا نام سنہرے الفاظ میں لکھوانا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی اپنی قوم کے لیے کچھ کریں، ایک ہوں اپنی قوم کے لیے، اور لوگوں کو بانٹنا بند کر دیں، عوام کو بانٹنا بند کر دیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرت زہر اگلنا بند کر دیں۔ کیوں کسی کی رائے پہ، کسی کی سوچ پہ جو ہے آپ قدغن لگا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے پاس ایسا ہے کیا کہ لوگ آپ کو فالو کریں؟ آپ کیا دے رہے ہیں اپنی قوم کو؟ ایک تو آپ کر نہیں سکے آج تک اپنی قوم کو۔ تمام لیڈرشپ، جس میں ویلی کی تمام لیڈرشپ بھی شامل ہے، میں سب کو کہہ رہی ہوں، اس ٹائم ایک ہی لیڈر باہر ہے، وہ بھی نظر بند ہی ہیں، مولوی عمر فاروق صاحب۔ میں ان کا بھی کہہ رہی ہوں، سب کے سب ایکولی ریسپانسبل ہیں۔ اور بھی جو کشمیر میں چھوٹی بڑی جماعتیں، میں ان کے لیڈران سے بھی کہہ رہی ہوں، سب کے سب، اگر آپ قوم کو ایک نہیں کر سکتے تو آپ کو قوم کو نظریات میں بانٹنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، اور کم سے کم دوسروں کی لاشوں پہ تو سیاست کرنے کی اب آپ کو کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دی جائے گی۔ وہ مقبول بٹ شہید تھے جن کی لاش پہ جو ہے، جن کے پھانسی کے پھندے پر ابھی تک تقریباً سینکڑوں تنظیمیں، 400 کے قریب تنظیمیں بن چکی ہیں، بڑی سیاست ہو چکی ہے۔ اب اس سیاست کو بند کرنا چاہیے، اب عملی طور پہ خود کچھ کریں، دوسروں کی ٹنگی ہوئی لاش کے اوپر نہیں، یا دوسرے کے اوپر جو دوسرے کے پھانسی کا پھندے کے لیے سٹیج سجایا جا رہا ہے اس کے اوپر نہیں، قوم میں روزانہ مرتے ہوئے شہید بچوں کے اوپر نہیں، ان کی ماؤں کے اوپر نہیں، کسی کی عصمت دری ہوتی ہے کسی کی عصمت کے اوپر نہیں، خود سب نے کچھ کرنا ہے۔ اسی لیے میں لائیو آئی تھی، آج میں تقریباً 1.5 سال کے بعد میں تقریباً لائیو آئی ہوں، 2 سال کے بعد۔ میں اسی لیے لائیو نہیں آتی ہوں کیونکہ اب میرا اپنی قوم کے جب میں رویہ دیکھتی ہوں مجھے دکھ ہوتا ہے اس پہ، میں اسی لیے لائیو نہیں آتی ہوں، میں اسی لیے بات نہیں کرتی ہوں۔ تو بس یہی میرا ایک پیغام تھا، امید کروں گی کہ یہ تمام جو ہماری لیڈرشپ ہے ان تک پہنچے گا یہ میرا پیغام۔ میں کسی بھی سوال کا جواب نہیں دوں گی کیونکہ یہ میں اپنے جو لیڈرشپ ہے ان کے لیے میں نے اپنا پیغام ریکارڈ کروایا ہے، تو اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب میں لائیو آؤں گی، کل ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، فیصلہ کیا فیصلہ آتا ہے۔ کل مشکل ہی ہے کہ کل فیصلہ ہو کیونکہ کل جرا ہونی ہے کہ ان کو یاسین ملک صاحب کو سزا ہوگی، اور مطلب جو ثبوت پیش کیے گئے ہیں NIA کی طرف سے ان کے اوپر جرا ہوگی، اور وہ ثبوت دیکھے جائیں گے کہ وہ ثبوت کتنے پختہ ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلب ان کو کتنی سزا ہوگی اس کے اوپر جرا ہوگی۔ تو کل مشکل ہی لگتا ہے کہ کل فیصلہ ہو، لیکن جو مقتدر حلقے ہیں ان کے مطابق ان کو جو ہے کیونکہ یہ یاسین ملک صاحب کو باہر چھوڑنا نہیں چاہتے، تو ان کے مطابق جو ہے ان کو عمر قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے، کیونکہ پھانسی جو ہے وہ ان کو وہ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو باقی ہم تو اللہ سے دعا کریں گے کہ جتنی بھی جو لیڈرشپ ہے جو وہاں پہ بند ہے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو عام بچوں کو اٹھایا گیا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے آسانیاں پیدا کرے تاکہ وہ جیلوں سے باہر آ سکیں۔ تو انشاءاللہ پھر کسی ٹائم جو ہے وقت نکال کے میں دوبارہ سے لائیو آؤں گی، اور اس میں جو ہے میں آپ کے کوشچن آنسرز جو ہیں ان کا جواب دوں گی۔ اس ٹائم ممکن نہیں ہوگا کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اس کے اوپر جو ہے میں زیادہ بات کروں۔ یہ ایک بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ PTI کی ترجمان بنی ہوئی ہیں۔ میں PTI کو کچھ چیزوں میں سپورٹ کرتی ہوں، ورنہ جتنا میں نے PTI کو کریٹیسائز کیا ہے شاید آپ نے کیا ہو۔ جب PTI کی طرف سے جو ہے آرٹیکل 370 کے بعد سے لے کر جو اپریل تک کا مہینہ ہے، 1 اپریل تک جتنی میں نے PTI کے خلاف جو ہے مطلب ان کو میں نے ہر چیز کے اوپر میں نے بات کی ہے،
تو اتنا شاید آپ نے کیا ہو. صرف میرا یہ ہے کہ میں کچھ چیزوں کے اوپر ان کو سپورٹ کر رہی ہوں. جب میں بحیثیت انسان اگر میں فیل کرتی ہوں کہ کہیں پہ میرے نظریے کے مطابق غلط ہو رہا ہے تو میرا رائٹ بنتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو کبھی پی ٹی آئی کو نہ ووٹ دیا ہے، نہ میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے، نہ میرا وہاں کا ووٹ بنتا ہے. آپ ہی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے لیے بھی ڈھول بجاتے ہیں، آپ ہی لوگ ہیں جو پی ایم ایل این کے لیے بھی ڈھول بجاتے ہیں، آپ ہی لوگ ہیں جو پی پی کے لیے ڈھول بجاتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے آزاد کشمیر کے اندر. تو مجھے سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو ایک عام انسان کی حیثیت سے اپنی رائے رکھتی ہوں. میرا تو وہاں پہ نہ کوئی سٹیک ہے، نہ ہی میرا ووٹ وہاں پہ بنتا ہے، نہ ہی مجھے کبھی ووٹ دینا ہے. میں تو ایک عام انسان کی حیثیت سے بات کرتی ہوں، اپنی رائے رکھتی ہوں. ابھی بھی میں نے اگر رائے دی ہے تو ایک عام انسان کی حیثیت سے، عام سے جموں اینڈ کشمیر کی ایک ادنا سی لڑکی ہونے کے ناطے میں نے اپنی ایک رائے رکھی ہے. میرا کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی کے ساتھ کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے. میں ایک عام انسان کی حیثیت سے اپنی رائے رکھتی ہوں. تو ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. تو انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگوں سے بات ہوگی. السلام علیکم.